एपिसोड 750। चंद सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर वो एक दूसरे से कुछ न कुछ कहने लगे। हर शख्स को खुशफहमी थी कि सुरगई उसे पसंद करेगी। लॉटरी का मामला मशकूक था। तकदीर हर एक से दोस्ती नहीं कर सकती थी। इसके बरक्स शादीशुदा हजरात को और बूढ़ों को यकीन नहीं था कि सुरगई उन्हें जीवन साथी बनाएगी, लेकिन लॉटरी के जरिए उन्हें उम्मीद थी कि सुरगई का नाम उसकी पर्ची के साथ निकल सकता है। कुछ हिमायत करने लगे और कुछ एतराज़ करने लगे। वो कहने लगी, मैं वाज़ेह अल्फाज में कहती हूँ कि एक को पसंद करके दूसरे का दिल नहीं तोड़ूंगी। मेरा और आपका फ़ैसला तकदीर करेगी। कोई मुझसे फ़ैसले की तवक्को ना करे। अगर आप राज़ी नहीं होंगे तो मैं यहाँ की ऊंची शख्सियात के दरमियान से निकल कर रास्ता चलते हुए किसी शख्स को पकड़ कर शादी कर लूँगी। कोई ये नहीं चाहता था कि वो यहाँ से बाहर जाकर किसी और को पसंद करे, लिहाजा वो लॉटरी सिस्टम के लिए राज़ी हो गए। इसके लिए इंतज़ामात होने लगे। बड़ी कहमा कहमी थी। खुश्क जिंदगी गुजारने वाले हुक्मरानों और ओहदेदारों में एक नई जवानी की रौद तोड़ गई थी। एक बड़े बॉक्स में तमाम हजरात के नाम की पर्चियां लिखकर डाली जा रही थीं। दूसरे बॉक्स की पर्चियों में सिफर लिखा जा रहा था। सिर्फ एक पर्ची पर सुरगई आंदरोफ का नाम था। एक ने कहा, सुरगई के नाम की 3 पर्चियां डाली जाएं ताकि वो 3 आदमियों के नाम से निकले। पहला नाम जिस शख्स का होगा, हो सकता है वो अचानक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शादी न कर सके, तो शादी का हकदार वो दूसरा शख्स होगा जिसका नाम दूसरी बार सुरगई के साथ आएगा। इसी तरह दूसरा भी किसी मजबूरी के बाइस 24 घंटों के अंदर शादी ना कर सके तो तीसरा खुशनसीब शादी कर लेगा। ये बचकाना मशवरा था, लेकिन इस तरीक़ेकार से कोई एक खुशनसीब ना होता, बल्कि मज़ीद 2 खुशनसीब कतार में खड़े रहते। ये मायूस होने वालों के लिए उम्मीद अफजा तरीक़ा था, इसलिए सब ने तायद की। सुरगई के नाम की 3 पर्चियां डालकर दोनों डब्बों में खूब हिलाया गया। फिर क्लब के एक बूढ़े मुलाजिम को बुलाकर दोनों डब्बों से एक एक पर्ची निकालते रहने की हिदायत की गई। यह ऐसा मरहला था कि सभी के अंदर तजस्सुस भर गया था। बॉक्स में से जब एक पर्ची निकलती, उस पर्ची का नाम क्लब का एक इंचार्ज बुलंद आवाज में पढ़ता था। दूसरी पर्ची सिफर की निकलती थी। सस्पेंस और बढ़ जाता था कि शायद अगली पर्ची सुरगई के नाम के साथ निकलेगी और वो पर्ची अपने नाम के साथ होगी। जिन नामों के साथ सिफर निकल रहा था वो नागवारी से मुंह बनाकर बार में जा रहे थे और शराब से गम गलत कर रहे थे। लॉटरी का सिलसिला देर तक जारी रहा। 3 खुशनसीबों के नाम निकल आए। पहला खुशनसीब मुस्कुराता हुआ स्टेज पर सुरगई के पास आया। फिर हाथ में माइक लेकर कहने लगा, आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी तक शादी नहीं की थी, लेकिन इस बात का चांस नहीं है कि मेरी कोई साबिका बीवी आकर शादी से मना करेगी, और मैं मिस सुरगई की ख्वाहिश के मुताबिक 24 घंटे गुजारने से पहले शादी करूँगा। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, हमारी शादी कल शाम 4 बजे कैथोलिक चर्च में होगी। मैं आप सबको शादी में शरीक होने की दावत देती हूँ। नाकाम रहने वालों ने बड़ी बेदिली से तालियां बजाईं और उसे शादी की पेश की मुबारकबाद दी। लॉटरी में दूसरा खुशनसीब मास्कमैन और तीसरा फौज का कर्नल था। वो दोनों बड़ी नागवारी से और सोचती हुई नज़रों से पहले खुशनसीब को देख रहे थे। सोच यही हो सकती थी कि पहला खुशनसीब 24 घंटे के लिए ऐसा बीमार हो जाए कि बिस्तर से ना उठ सके या उसे मौत आ जाए। मास्कमैन की बद्दुआ उस एक खुशनसीब के लिए थी और कर्नल 2 खुशनसीबों की बीमारी या मौत का मुतमन्नी था। दूसरे दिन 4 बजे शादी हो गई। दूल्हा ने शानदार दावत का एहतमाम किया था। शराब का भी इंतज़ाम था। जो बड़े ओहदेदार योगा के माहिर थे वो हर तकरीब में शराब से परहेज करते थे। जहाँ मास्कमैन और आला हुक्काम होते थे, उस तकरीब में छोटे ओहदेदार और अफसरों को आने की इजाज़त नहीं होती थी। खाने की दावत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ी खामोशी थी। कोई किसी से ना बोल रहा था और ना ही पेट भर कर खा रहा था। यूं लगता था कि सब के सब किसी की मैयत उठाने आए हों। वो सब ऐसे हारे हुए जुआरी थे जो फिर से जीने के लिए दोबारा बाजी शुरू नहीं कर सकते थे, लेकिन मुक़द्दर मेहरबान हो तो दूसरी बाजी शुरू होते देर नहीं लगती। उस तकरीब में दूल्हा ने सुरगई से कहा, अभी तक हमारी तस्वीरें मेहमानों के साथ उतरती रही हैं। आओ एक तस्वीर मेरे बाजुओं में बना लो। कम ऑन फोटोग्राफर। वो तस्वीर के लिए सुरगई के करीब जाने लगा। उसी वक्त एक फौजी अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर लेते हुए कहा, खबरदार, सुरगई के करीब न जाना, ये मेरी है। लॉटरी में मुझसे धोखा हुआ है। मैं किसी को सुरगई के करीब जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही उसने फायर किया। गोली दूल्हा के सीने में लगी। वो उछलकर जमीन पर गिरा। पहले चंद लम्हों तक किसी की समझ में नहीं आया कि यह अचानक क्या हो गया है। जब समझ में आया तो देर हो चुकी थी। उस भागने वाले कातिल को कर्नल ने गोली मार दी थी। ये सारा खेल टेलीपैथी का था। सुरगई ने बहुत पहले ही उस फौजी अफसर को ताड़ लिया था कि उसके दिमाग में जगह मिल सकती है। फिर जब दूल्हा ने तस्वीर के बहाने सबके सामने दुल्हन के करीब आना चाहा
تو دلہن نے فوجی افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے گولی مار دی، پھر جان بوجھ کر اس قاتل افسر کو ماسک مین اور کرنل کے سامنے دوڑتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا۔ ماسک مین قتل ہونے والے دولہا کی طرف جا رہا تھا۔ کرنل نے قاتل کو پہلے رک جانے کی وارننگ دی، پھر ایک سیکیورٹی گارڈ کی رائفل لے کر اسے گولی مار دی۔ سرگئی ماسک مین اور کرنل کے دماغوں میں نہیں جا سکتی تھی، لیکن قاتل کو ان کے سامنے سے فرار کرایا۔ اسے یقین تھا کہ ماسک مین یا کرنل اپنے گارڈز کو اسے گولی مارنے کا حکم دیں گے۔ ماسک مین نے ایسا نہیں کیا، لیکن کرنل سے بے اختیار یہ حرکت سرزد ہو گئی۔ دولہا اپنے ہی خون میں ڈوبا زمین پر پڑا تھا۔ سرگئی الپا نے معمولہ بن کر جس بھیانک خواب کا ذکر کیا تھا، اس کی تعبیر سب کے سامنے آ گئی تھی، اور وہ نئی نویلی دلہن دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بیوہ کے آنسو رو رہی تھی۔ میرینا تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں رہ گئی، گمسم ہو کر خلا میں تکنے لگی۔ وہ چھوٹی بڑی بازیاں ہارتی جا رہی تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے اس نے پال ہاپکن کے دماغ میں جانا چاہا تو پتہ چلا کہ اس کا دماغ موت کے اندھیروں میں ڈوب چکا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اچانک کیسے مر گیا۔ اچانک مرنے کی بات ہوتی تو قدرتی موت ہی کی طرف دھیان جاتا، شاید وہ بھی اپنی طبعی عمر پوری کر چکا تھا، لیکن میرینا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ ہارتی جا رہی تھی۔ اب اپنا یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی کھو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ پال ہاپکن کی موت کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے، اور وہ دشمن ہم ہیں۔ اس نے ہولی مین کو پال ہاپکن کے متعلق بتایا، پھر کہا، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کی موت کن حالات میں ہوئی ہے۔ اس نے خاص مشیر ہولی مین کو پال ہاپکن کی رہائش گاہ کا پتہ بتایا۔ 2 جاسوس وہاں گئے تو پال ہاپکن کی لاش ملی۔ اس کی ایک مٹھی میں ریوالور تھا، کنپٹی میں خون آلود سوراخ تھا، کھوپڑی کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے خودکشی کی تھی، بظاہر یہی ظاہر ہو رہا تھا، لیکن حقیقتاً خودکشی کرائی گئی تھی۔ میرینا کو یہ رپورٹ ملی تو وہ تلملا گئی۔ اس نے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ یہ فرات نے ضلالت کی ہے۔ ہولی مین نے کہا، پال ہاپکن کے دماغ پر تمہاری حکومت تھی، کوئی دوسرا اس کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا، پھر فرات اس کے اندر کیسے چلا گیا؟ خیال خانی کی ایک تکنیک یہ بھی ہے کہ فرحات میری آواز بنا کر اور میں فرحات کا لہجہ اختیار کر کے ایک دوسرے کے شکار کے دماغوں میں جا سکتے ہیں۔ فرحات پال ہاپکن کے اندر میرے لہجے میں پہنچا ہوگا اور اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے خودکشی پر مجبور کیا ہوگا۔ یہ جو فرحات بڑی خاموشی سے ہمیں نقصان پہنچاتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک محاذ پر لڑتے ہیں، دوسرے محاذ پر توجہ کم کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری ایسی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، اس لیے مختلف محاذوں سے چپ چاپ حملے کرتا ہے۔ کیا تم سوچ سکتی تھیں کہ ابھی ہم مشین کی تباہی کے معاملے میں الجھے رہیں گے؟ ادھر وہ پال ہاپکن کو ختم کر دے گا، اور پتہ نہیں وہ اور اس کے بیٹے چپ چاپ ہمارے خلاف اور کیا کر رہے ہوں گے۔ یہ فرات کوئی انسان نہیں، جن ہے، موت کی طرح اٹل اور ناقابل تسخیر ہے۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ جاسوس اور ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے پارس وغیرہ کو تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے اس نے پال ہاپکن کو مار ڈالا ہے۔ وہ ہمارے دوسرے خیال خانی کرنے والوں کی طاق میں بھی ہوگا۔ جان لموڈا کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ فکر نہ کرو، ہمارے جو 2-4 خیال خانی کرنے والے ہیں ان کے سائے تک بھی فرات نہیں پہنچ سکے گا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، اب تمہارے پاس ایک بھی خیال خانی کرنے والا نہیں رہا۔ وہ تھوڑی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی، بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اپنی مسلسل شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے جس معاملے میں ہاتھ ڈالتی تھی کامیابی حاصل ہوتی تھی، اب خوش بختی نے منہ پھیر لیا تھا۔ جب تک انسان کامیاب ہوتا رہتا ہے، ان کامیابیوں کو اپنی ذہانت کا نتیجہ سمجھتا رہتا ہے۔ جب ناکام ہونے لگتا ہے تو اسے بدبختی کہتا ہے۔ ناکامیوں کا الزام مقدر کو دیتا ہے، اس لیے کہ ناکامیوں کے پیچھے اپنی غلطیوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ پارس کو ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر کے بدبختی کے راستوں پر چل پڑی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی، پھر حساب کیا کہ ترکی کے وقت کے مطابق وہاں صبح کے 7 بجے ہوں گے۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، وارنر کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ میرینا نے دوسری تیسری بار کوششیں کی، پھر اپنی جگہ واپس آ کر حیرانی سے سوچنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ میرا معمول اور تابع دار ہے، میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہے، پھر کیسے محسوس کر رہا ہے؟ میرے تنویمی عمل کے اثر سے کیسے نکل گیا ہے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے پھر چوٹ پہنچ رہی تھی، پھر بھی وہ خود کو سمجھا رہی تھی، نہیں، وارنر میرے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ اس آخری ٹیلی پیتھی جاننے والے پر میری گرفت مضبوط ہے۔ اس نے سوچا، ہمائلا یوگا کی صلاحیتوں سے محروم ہے، اس کے دماغ میں پہنچ کر وارنر کے متعلق معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمائلا کے اندر پہنچنے کے لیے خیال خانی کی پرواز کی، پھر واپس آ گئی۔ شدید حیرانی کی بات تھی کہ ہمائلا نے اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس پر تنویمی عمل کیا گیا ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی
کہ میں اس کا لہجہ اختیار کر کے وارنر کے دماغ میں گیا تھا، اسے مرینا کے تنویمی عمل سے آزاد کیا تھا۔ یہ آزادی ملتے ہی مرینا کی سوچ کی لہریں اس کے لیے پرائی ہو گئی تھیں، اس لیے وہ سانس روک لیتا تھا۔ اب یقین ہو گیا کہ وہ آخری ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اسے اس چھوٹی سی بات پر دھیان دینا چاہیے تھا کہ فرہاد اس کا لہجہ اختیار کر کے پال ہاپکن اور وارنر ہیگ کے اندر پہنچ سکتا ہے۔ ویسے وہ اس پہلو پر بھی توجہ دیتی تو اپنے خیال خانی کرنے والوں کو کیسے بچاتی؟ ابھی اسے یہ تکنیک معلوم نہیں تھی کہ اپنے معمول کے دماغ میں ایسی آواز اور لہجہ اختیار کر کے آیا جائے کہ دشمنوں کو کبھی اس لہجے کا علم نہ ہو۔ جیسے کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرہاد سونیا کا لہجہ اختیار کر کے مرینا کے دماغ میں آتا ہے۔ وہ فرہاد کو تو محسوس کرتی ہے، لیکن سونیا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ناکامیاں ہی ناکامیاں تھیں، محرومی، شکست، مایوسی اور ایسی بے بسی تھی کہ وہ اپنی پشت پر پورا بڑا ملک رکھ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس نے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر کہا، اوہ گاڈ، میرے پاس ایک بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں رہا۔ فرہاد نے مجھے بالکل ہی کنگال بنا دیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک بڑے کرب کے عالم میں رہی، اس کے اندر دھواں بھرتا رہا۔ وہ گھٹن محسوس کرتی رہی اور ادھر ادھر ٹہل کر لمبی لمبی سانسیں لیتی رہی۔ پھر ایک صوفے پر بیٹھ گئی، خلا میں تکنے لگی۔ اس نے پارس کو تصور میں دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ میں پہنچنے کے لیے خیال خانی کی پرواز کی، پھر واپس آ گئی۔ اس کی سوچ کی لہروں کو پارس کا دماغ نہیں ملا۔ اسے خیال آیا کہ دماغ اس وقت نہیں ملتا جب اس دنیا سے گم ہو جاتا ہے۔ کیا پارس؟ نہیں، وہ گھبرا کر کہنے لگی، وہ زندہ ہے۔ میری خیال خانی میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے پھر تڑپ کر خیال خانی کی پرواز کی۔ اس کی سوچ کی لہروں کو پارس نہیں ملا۔ نہیں ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ نے بیٹے کی شخصیت اور اس کا لب و لہجہ بدل دیا ہو تاکہ مرینا پھر اس کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ ویسے وہ اندر سے لرز گئی تھی۔ وہ دشمن جام مرتا ہے تو مرے، مگر اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین سرک گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر پڑی۔ کتنی ہی بازیاں ہار چکی تھی، تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے چھین لیے گئے۔ وہ تمام صدمات برداشت کر رہی تھی، لیکن جو صدمہ پارس کی عدم موجودگی سے ہو رہا تھا وہ ایک سوال تھا کہ دشمن کے لیے صدمہ کیوں ہے۔ اس نے بے خیالی میں اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا تو چونک گئی۔ وہ گلاب سا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آنکھیں روتی ہیں اور آنکھ والی سمجھ نہیں پاتی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں آئی، پھر واش بیسن پر جھک کر نل کا کھول کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ ٹھنڈے پانی سے آنسوؤں کی حرارت ختم ہو گئی۔ وہ تولیے سے منہ پہنچ کر کمرے میں آ گئی، پھر صوفے پر بیٹھ کر میرے دماغ پر دستک دی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں مرینا۔ کیوں آئی ہو؟ وہ پارس۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی، آواز آنسوؤں میں بہہ جانے والی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا پارس کو گرفتار کرنا چاہتی ہو؟ آپ تانے نہ دیں، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں۔ تم نے اسے گرفتار کرانے کے لیے اپنے جاسوسوں کے دماغوں میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ انہیں حکم دیا تھا کہ جو نوجوان بھی سوچ کی لہروں کو محسوس کرے اور سانس روکے اسے گرفتار کر لو۔ خوش ہو جاؤ، اس نے ہمیشہ کے لیے سانس روک لی ہے۔ وہ اطمینان کی گہری سانس لے کر کہنے لگی، آپ کا انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ہاں بے شک، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں نے اس عقل سے اس کی شخصیت اور لب و لہجے کو بدل دیا ہے۔ آئندہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں پاؤ گی۔ اور آپ نے وارنر اور ہمائلہ کی بھی شخصیت بدل دی ہے۔ میں نے وارنر کو تمہارے حوالے کیا تھا، تم نااہل ثابت ہوئیں، اس لیے اسے واپس لے لیا۔ کیا آپ کے کہہ دینے سے میں نااہل کہلاؤں گی؟ میں نہیں کہتا، سمجھنے والوں کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جو نااہل ہوتے ہیں ناکامیاں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے وارنر کو مجھ سے چھین لیا؟ تم مجھے آپ سے تم کہنے لگی ہو، یہ تمہارا ظرف ہے۔ رہ گئی وارنر کی بات تو تم خامخواہ مذہب کی ٹھیکیدار بن گئی تھیں، اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر رہی تھیں، ہمائلہ کی موت کی دھمکیاں دے کر اسے دین اسلام سے پھر جانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میں نے اس کے اندر سے تمہاری طاقت نکال دی۔ اب فرعون کی بیٹی بن کر اس مسلمان کا ایمان بدل کر دکھاؤ۔ فرعونیت طاقت کی محتاج ہوتی ہے، طاقت نہ ہو تو فرعون صفت لوگ مٹی میں رینگنے والے کیڑوں کی طرح کمزور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک بے بسی سے ہونٹوں کو بھینچتی رہی، پھر کہنے لگی، تم نے پال ہاپکن کو کیوں مار ڈالا؟ تم اس کے ذریعے میرے بیٹے کو گرفتار کرانا چاہتی تھیں۔ میری اولاد سے دشمنی کے لیے جو بھی قدم اٹھائے گا میں اسے جہنم میں پہنچا دوں گا۔ شکر کرو تم سلامت ہو، اور وہ اس لیے کہ میرے بیٹے سے تمہارا کچھ رشتہ رہا ہے، اس کا لحاظ بھی کر رہا ہوں۔
اور سزا بھی دے رہا ہوں۔ ذرا حساب کرو، تمہیں کتنا عروج حاصل تھا اور تم کتنی بلندیوں سے گر کر کتنی پستیوں میں آ گئی ہو۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ میں نے سانس روک لی۔ وہ میرے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اسے یوں بھگائے جانے پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اندر سے بڑی پرسکون ہو رہی تھی۔ پارس زندہ تھا اور اس دشمن کی زندگی سے ایک نیا حوصلہ مل رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پارس کسی طرح اس کے پاس آ جائے تو وہ ہاری ہوئی بازیاں پھر سے جیتنے لگے گی۔ اس کے لاشعور میں یہ بات سما گئی تھی کہ کاتب تقدیر اسی مرد کے ذریعے اس کا مقدر بناتا ہے۔ وہ سر جھکائے سوچتی رہی اور اسی ایک نتیجے پر پہنچی کہ اسے صرف ایک ہی ٹارگٹ بنانا چاہیے، اور وہ ٹارگٹ ہے پارس۔ دوبارہ اس کا دل جیت کر پھر اسے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ایسا منصوبہ بنانا چاہیے کہ پارس نہ تو ہولی مین اور جان لموڈا کے ہاتھ نہ لگے اور نہ ہی اپنے باپ کے اثر میں زیادہ رہے۔ دراصل باپ کے بہکانے سے ہی وہ بہک کر دور چلا گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پنجوں کے بل اچھلنے لگی، مختلف قسم کی ورزشیں کرنے لگی۔ جب وہ پریشان ہوتی یا حوصلہ ہارنے لگتی تھی یا کوئی نیا منصوبہ ذہن میں پکنے لگتا تھا تو وہ یوگا کے مختلف آسن اختیار کر کے سانس روکتی تھی۔ اس طرح اس کی تمام توجہ مسائل سے ہٹ جاتی تھی اور ساری توجہ نئے منصوبے پر مرکوز ہو جاتی تھی۔ اس نے یوگا کے پہلے مرحلے پر 10 منٹ کے لیے سانس روک لی، دماغ سے تمام سوچیں نکال دیں۔ موت سے پہلے دماغ کبھی سوچ سے خالی نہیں ہوتا، لیکن یوگا کے ماہر سانس روک کر جیسے خود پر عارضی موت طاری کر لیتے ہیں۔ دماغ کو خالی کر کے تمام مسائل اور فکر و پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے عمل سے دماغ ہلکا پھلکا اور نئی سوچوں کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد اس نے آہستہ آہستہ سانس لی، یوگا کا آسن تبدیل کیا، پھر 12 منٹ کے لیے سانس روک لی۔ تازہ ذہن سے سانس روکنے کے دوران سوچنے لگی، اب ایک ہی مقدر ہے اور وہ ہے پارس کا حصول، اور میں اسے اس طرح حاصل کروں کہ وہ باپ کی آواز اور باپ کی خیال خانی سے بہت دور رہے۔ اس نے اعتراف کیا، میں نے نادانی کی۔ اس پہلو سے نہیں سوچا کہ مجھے پارس نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب بھی نقصان پہنچا تو اس کے باپ سے پہنچا۔ وہ خود غرض مجھے بیٹی کہہ کر درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو میرے حوالے کرتا رہا اور دوسرے راستوں سے چپ چاپ انہیں مجھ سے چھینتا رہا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح ہم جیسوں کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر کبھی وہ دھوکے سے میرے اندر پہنچ جائے تو میری حیثیت خاک ہو جائے گی۔ وہ دشمن میرے اندر ٹیلی پیتھی کا علم نکال کر مجھے ایک عام سی سستی سی لڑکی بنا دے گا۔ دانش مندی یہی ہے کہ اس سے پہلے ہی مجھے پارس کا سہارا دوبارہ حاصل کر لینا چاہیے۔ وہ یہ منصوبہ بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے کچلنے کے لیے ماسک مین اور تنظیم والوں سے دوستی کر سکتی ہے، لیکن وہ بارہا میرے مقابلے میں منہ کی کھا چکی تھی۔ مرینا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج کل ہولی مین وغیرہ کا اعتماد حاصل کر کے پارس کے خلاف اقدامات کر رہی تھی، اور حالات بتا رہے تھے کہ ہولی مین جان لموڈا اور پوری سپر طاقت بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بگاڑنے کا ایک ہی یقینی راستہ تھا کہ پارس پھر سے اس کا ہو جائے اور وہ باپ بیٹے کے درمیان آگ اور خون کا دریا بنا دے۔ میں آگ اور خون کا دریا پار کر کے بیٹے سے نہ مل پاؤں تو آدھا رہ جاؤں گا۔ سپر مین بھی آدھا ہو جائے تو پھر وہ سپر نہیں رہتا، صرف مین رہ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے خیالات نہیں پڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ یوگا کی مشقوں کے دوران 10-12 منٹ کے لیے سانس روکتی تھی، اور سانس روکنے کے دوران میں اس کے اندر نہیں رہ سکتا تھا، باہر نکل آتا تھا۔ وہ مجھے نہیں بھگا رہی تھی، یوگا کا عمل بھگا رہا تھا۔ آدھی رات کو میں اس کے دماغ میں آیا، پھر یوگا کے دوران جاری رہنے والے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ میری شہزوری کو کمزوری میں بدلنے اور پارس کو مجھ سے دور کر دینے کی راہ پر چلنے کا عہد کر چکی تھی۔ آخر میں اس نے سوچا، مجھے پارس تک پہنچنے کے لیے فرحات کی فیملی کے کسی اہم ممبر کو اغوا کرنا ہوگا۔ اسے یرغمال بناؤں گی تو سونیا اور فرحات مجبور ہو کر مجھے پارس کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر وغیرہ ضرور دیں گے۔ میں نے دوسرے دن مرینا کی یہ خواہش پوری کر دی۔ وہ صبح گھر سے نکلی تو اس کے اندر کافی کی طلب پیدا کی، پھر اسے پارس کی یادوں میں الجھاتا ہوا ایک ریسٹورانٹ کے سامنے لے گیا۔ وہ کار سے اتر کر ریسٹورانٹ کے اندر آ گئی۔ میں نے اسی میز کے پاس پہنچایا جس کے قریب والی میز پر علی تیمور اور سونیا ثانی بیٹھے ہوئے تھے۔ مرینا علی تیمور کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے سامنے بیٹھنے والی سونیا ثانی ہے، کیونکہ سونیا سے خاصی مشابہت تھی۔ مرینا جانتی تھی کہ علی کے دماغ میں جگہ نہیں ملے گی۔ اگر وہ جگہ بنانے کی کوشش کرے گی تو اسے اور سونیا ثانی کو خطرے کا احساس ہو جائے گا۔ وہ توجہ سے دونوں کی گفتگو سننے لگی۔ فاصلہ کم تھا، پھر بھی پوری طرح ان کی گفتگو کانوں تک صاف طور سے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے مرینا کے دماغ پر اچھی طرح قبضہ جما کر اسے یقین دلایا کہ وہ دونوں کی باتیں سن رہی ہے۔ علی کہہ رہا تھا، ثانی، تمہاری بیماری سے اندیشہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی دشمن خیال خانی کے ذریعے تمہارے اندر پہنچ سکتا ہے۔
और तुम्हें उसके आने की खबर नहीं होगी। मेरीना ये सुनते ही ख्याल खानी की परवास करते हुए सोनिया सानी के अंदर पहुंच गई। वाकई उसे दिमाग में जगह मिल गई। वो बीमारी के बाइस पराई सोच की लहरों को महसूस ना कर सकी। मेरीना यही समझ रही थी, बल्कि मैंने ऐसा समझने के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। वो सोच रही थी सोनिया सानी फराद की होने वाली बहू, सलमान की बेटी और बाबा फरीद वास्ती मरहूम की नवासी है। पूरे बाबा साहिब के इदारे में और फरहाद की फैमिली में ये सबसे ज्यादा अहम और अजीज हस्ती है। अगर मैं इसे यरगमाल बना लूं तो बाबा साहिब के इदारे में जलजला आ जाएगा और फरहाद गर्दन झुकाकर इसकी वापसी का मुतालबा करेगा। वो सोनिया सानी को अगवा करने के मुतालिक तेजी से तदबीर सोच रही थी। मैंने मुश्किल आसान कर दी। अली तैमूर को बहाने से टॉयलेट की तरफ रवाना किया। सानी मेज पर अकेली रह गई। मेरीना ने फौरन ही सानी के दिमाग में रहकर उसे उठाया, फिर खुद उठी और उसके साथ चलती हुई रेस्टोरेंट के बाहर आ गई। उसे अगली सीट पर बिठाया, खुद स्टीयरिंग सीट पर आ गई, फिर फौरन ही कार स्टार्ट करके वहां से चल पड़ी। दिमाग में प्लानिंग पक रही थी कि अपनी रिहाइशगाह में पहुंचते ही कमरे की तमाम बत्तियां बुझा देगी, सोनिया सानी को उस कमरे में बंद कर देगी, दरवाजे को बाहर से लॉक कर देगी। उसके बाद फरहाद और उसके तमाम ख्याल खानी करने वाले ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि सानी किस तारीख कैद खाने में है। वो रिहाइशगाह के इहाते में पहुंची। कार से उतरकर सानी का हाथ पकड़कर तेजी से चलती हुई बंगले के अंदर आ गई, फिर एकदम से ठिठक गई। वहां एक सोफे पर अली तैमूर बैठा हुआ था। वो परेशान होकर कहने लगी, तो तुम, ये क्या मजाक है? मैं टॉयलेट किया और तुम सानी को यहां ले आई? क्यों बार बार नुकसान उठाने के रास्ते पर चल पड़ी हो? तुम्हें मेरे बंगले का पता कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी हिमाकत से मालूम हो गया। न तुम सानी को यहां लाती न मैं यहां आता। जरा गौर करो तो मालूम होगा हमने उसी वक्त में नुकसान पहुंचाया है या सजा दी है जब तुमने अदावत में पहल की है। अभी किसी दुश्मनी या चैलेंज के बगैर तुम सानी को अगवा करने के ख्याल से यहां लाई हो। ये तुम्हारी कैसी कमजरफी है। वो फौरन ही पिस्तौल निकालकर अली को निशाने पर रखते हुए बोली, इसके पीछे आ गए हो तो तुम भी वापस नहीं जाओगे। तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर पारस से मिलना चाहती हूं। हमें कैद करके कभी उससे नहीं मिल सकोगी। चलो सानी। अली ने सोफे से उठकर सानी का हाथ थाम लिया। मेरीना ने कहा, यह पिस्तौल है, खिलौना नहीं है। सानी के साथ जरा भी हरकत करोगे तो गोली मार दूंगी। वो सानी के साथ जाते हुए कहने लगा, चलाओ गोली और सही निशाने की प्रैक्टिस करती रहो। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी? ठीक समझते हो। मारूंगी तो किस्सा तमाम हो जाएगा। मैं तुम दोनों के बदले पारस को हासिल नहीं कर सकूंगी, लिहाजा अभी तुम्हें सिर्फ जख्मी करूंगी। वो दोनों कमरे से जा रहे थे। मेरीना ने उनके पैरों का निशाना लिया, फिर फायर करने के लिए ट्रैगर को दबाना चाहा, लेकिन ट्रैगर पर उंगली का दबाव नहीं पड़ा। उसने हैरानी से पिस्तौल को देखा, फिर दोनों हाथों की उंगलियों से ट्रैगर को दबाने की कोशिश की। फिर पता चला कि पिस्तौल में खराबी नहीं है, बल्कि उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। इतनी देर में वो दोनों कमरे से जा चुके थे। वो दौड़ती हुई उनके पीछे गई। अजीब परेशानी और बदहवासी थी। दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी कि उसे कोई पिस्तौल चलाने से रोक रहा है, लेकिन कैसे रोक रहा है? क्या किसी ने दिमाग पर कब्जा जमा लिया है? नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका दिमाग भी किसी के काबू में आ सकता है। वो बाहर आकर कहने लगी, रुक जाओ, वरना मैं सानी के दिमाग में जलजला पैदा कर दूंगी। अली तैमूर ने कहा, मैं तुम्हें अपने दिमाग में भी आने की इजाजत देता हूं। यह फरहाद के बेटे की जबान है। मैं सांस नहीं रोकूंगा। आओ और जलजले पैदा करो। मेरीना ने उसके लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल खानी की कोशिश की, लेकिन सोच की लहरों ने परवाज नहीं की। एकदम से दिल टूटने लगा। ये क्या हो रहा है? वो दोनों इहाते से बाहर जाकर अपनी कार में बैठ रहे थे। मेरीना ने फिर एक बार ख्याल खानी की कोशिश की और नाकाम रही। ये नाकामी की इंतहा थी कि वो अपना दिमाग हार चुकी थी। सदमे की ज्यादती से जिस्म में जैसे जान न रही। वो बरामदे के जीने पर धप से बैठ गई। ये सोच सोच कर जान निकल रही थी कि कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो खाक का कीड़ा बन गई थी, किसी के काबू में आ गई थी। जितनी ऊंची उड़ान थी उतनी ही पस्ती में गिरावट थी। कैसी शाहाना जिंदगी थी और कैसा अहमकाना अंजाम था। उसने दोनों हाथों से सर को थाम कर सोचा, मेरी पहली गलती आखिरी गलती बन गई है। पहली गलती यह कि मैंने पारस को अपनी जिंदगी में गहराई तक आने दिया। अगर उससे दूर रहती तो फराज से दूर रहती, न उनसे दोस्ती होती न दुश्मनी होती। मैं सबसे अलग थलग कामयाबी के रास्ते पर गामजन रहती। हाय, पारस की दोस्ती और मोहब्बत ने मुझे जिल्लत ही जिल्लत दी है। ओ गॉड, तू बहुत ग्रेट है। कोई कमाल दिखा दे, मुझे इस जिल्लत और महकूमी से निकाल दे
कि मैं किसी की मामूला और ताबेदार बन गई हूं। गॉड, इसे झूठ करते मैं आंखें खोलूं तो ये सब कुछ ख्वाब साबित हो। उसने अपने एक बाजू पर जोर की चुटकी ली, फिर तकलीफ से सिसकारी ली। वो जाग रही थी। उसने बड़े कर्ब से सोचा, मैं किसी के दाम में आ गई हूं। ये फरहाद ही होगा। अब तक मैंने उसी से मात खाई है। उसने खला में तकते हुए पुकारा, कौन हो तुम? इतना कह दो कि तुम फरहाद नहीं हो। मेरे दिमाग को मौत आ जाए मगर फरहाद ना आए। उसका नाम सुनकर मेरे हाथ पांव ढीले और ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने भर्राई हुई अजनबी आवाज में कहा, मैं हूं, मैं। ये आवाज मैं पहली बार सुन रही हूं। तुम कौन हो? बेनाम हूं, बेनिशान हूं। तुम्हारे दिमाग में मैं रहूं या फरहाद रहे या जॉन लमोटा, क्या फर्क पड़ता है? अटल हकीकत यह है कि तुम आज़ाद और बेलगाम नहीं रही, किसी की ताबेदार बन चुकी हो। वो कहने लगी, तुम फरहाद हो, इसीलिए सानी और अली मेरे हाथों से बचकर चले गए। जॉन लमोटा या कोई और होता तो उनसे हमदर्दी ना करता। अब खुद को ना छुपाओ। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं वो हूं जहां तक तुम्हारा ख्याल नहीं पहुंच सकता। तुम जैसे टेलीपैथी जानने वाले ये इल्म सीखते ही दुनिया के सामने ख्याल खानी के तमाशे दिखाने चले आते हैं, और ये तमाशे दिखाने के लिए एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। मैं तुम सबसे अलग और मुनफरिद हूं। मैंने खुद को कभी जाहिर नहीं किया और ना आइंदा करूंगा। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम एक अजनबी ख्याल खानी करने वाले हो? अपनी आंखों से दुश्मनी की ऐनक उतार कर देखो और समझो कि दुनिया में मुझ जैसे लोग होते हैं जो किसी के दुश्मन नहीं होते। मैंने सानी और अली को तुम्हारे हाथ आने नहीं दिया और तुम्हें भी नुकसान पहुंचने नहीं दिया, वरना अली तुम्हारी रिहाइशगाह देख लेने के बाद यहां तुम्हें जख्मी करता और अपने बाप को तुम्हारे दिमाग में पहुंचा देता। हाँ, मैं मानती हूं कि वो मुझे जख्मी कर सकता था, लेकिन ये तो बता दो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी दुआ की कबूलियत हूं। अभी तुम दुआ मांग रही थी कि तुम्हारे दिमाग पर फरहाद का कब्जा ना हो। ये दुआ बहुत पहले कबूल हो चुकी थी। शुक्र अदा करो कि तुम्हारे अंदर फरहाद नहीं है। मैं 1000 बार शुक्र अदा करती रहूंगी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। वो मेरे हवास पर छाया हुआ है, मेरे दिमाग पर हुक्मरानी करता हुआ सा लगता है। चलो यही समझती रहो। मैं कह चुका हूं, तुम्हारे दिमाग पर कोई भी XYZ हुक्मरानी कर रहा हो, हकीकत एक ही रहेगी कि तुम उसकी कनीज बन गई हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हो चुका और हो रहा है उससे इबरत हासिल करो। झूठ, फरेब और साजिशी अमल से बाज आ जाओ। मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। अभी तुम सोच रही थी कि पारस से दोबारा दोस्ती करके उसके बाप से हमेशा के लिए उसे दूर कर दोगी। क्या यह साजिश नहीं है? तुम सानी को अगवा करके बाबा साहिब के इदारे में जलजले पैदा करना चाहती थी। उस साजिश के नतीजे पर तुम पर मुसीबतें आ रही हैं। अगर उन साजिशों का इल्म फरहाद को हो जाता तो वो तुम्हारे दिमाग से टेलीपैथी का इल्म नोच कर फेंक देता और तुम्हें एक आम सी लड़की बनाकर किसी फुटपाथ पर भिखारन बना देता। उसके दिमाग में अभी टेलीपैथी का इल्म सलामत था। इससे साबित होता था कि मैं उसके अंदर नहीं हूं। वो बड़ी हद तक मुतमईन हो गई। मैं वाकई उसका ये इल्म खत्म कर देता, उसे एक आम सी सस्ती सी लड़की बना देता। लेकिन मेरे बेटे की फरमाइश थी कि उसे बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसीलिए वो अब तक अपने इल्म के साथ सलामत थी। मैंने कहा, तुम्हें अपने मुल्क के हुक्काम और होली मैन वगैरह पर भी एतमाद नहीं है। तुम उनसे छुप कर जिंदगी गुजार रही हो। मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो दुश्मनों को तुम्हारी रिहाइशगाह तक पहुंचा देता। मैं मानती हूं आप मेरे हमदर्द हैं, लेकिन अली ये घर देख कर गया है। वो अली तैमूर नहीं था, उसकी डमी था। तुम उसे अली समझकर दिमाग में नहीं गई। अगर जाती तो उसके ख्यालात भी पड़ सकती थीं। मैं उस डमी को ट्रैप करके यहां लाया था। उसके दिमाग पर मेरा कब्जा था। अब उसे याद नहीं है कि वो यहां आया था। तुम मुझे हर तरह से इत्मीनान दिला रहे हो, लेकिन मेरा इत्मीनान और सुकून गारत हो गया है। हर लम्हा दिमाग पर बोझ रहेगा कि कोई मेरे अंदर मौजूद रहता है और मेरे अच्छे बुरे ख्यालात पढ़ता रहता है। अच्छे ख्यालात तो हर कोई पढ़ सकता है। तुम बुरे ख्यालात से परहेज करो, फिर खुद ही इत्मीनान हासिल होगा कि कोई तुम्हारी बुराई को नहीं समझ रहा है, क्योंकि बुरे ख्यालात नहीं है तो बुराई भी नहीं है। क्या तुम बड़ी से बड़ी शर्त मनवा कर मुझे आज़ाद नहीं कर सकते? तुम खुद ही अपने अमल से आज़ादी हासिल कर सकती हो। तुम योगा की मशक़ें बिला नागा करती हो। अपने अंदर पाकीज़गी और रूहानियत की मशक़ें भी करो। वो कैसे करना चाहिए? योगा के आसन में सांस रोककर हर किस्म के मनफी ख्यालात दिमाग से निकालती रहो और अपने दिमाग को मुस्बत ख्यालात के ख़जाने से भर लो। जो भी रूहानियत की मशक़ों से गुजर कर कामयाब होता है,
میں اس کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہوں۔ میں کبھی کسی کو غلام یا کنیز نہیں رکھتا۔ میں تمہیں نہیں جانتی کہ کس حد تک سچے ہو اور وعدہ وفا کرتے ہو۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن یہ تو جانتی ہو کہ نیک اعمال کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ بندوں سے کچھ ملے نہ ملے، خدا ضرور انعام دیتا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں، لیکن ویکن کے پھیر میں نہ پڑو۔ اگر میں غلط آدمی ہوں تو مجھ سے کبھی نجات نہیں ملے گی، لیکن تم میں روحانیت کی طاقت ہوگی تو تمہیں اس غلط آدمی سے خدا نجات دلائے گا۔ میں اس سے زیادہ تمہیں سمجھا نہیں سکتا، لہٰذا چاہ رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، رک جاؤ، مجھے یقین دلا کر جاؤ کہ میرے دماغ سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہو۔ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے 2-3 بار آوازیں دیں، پھر پریشان ہو کر سوچنے لگی، میں کیسے یقین کروں کہ وہ ہے یا جا چکا ہے؟ اس کے آنے جانے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ نہیں یہ کب میرے دماغ میں گھس آیا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں خواہ کتنا ہی تل ملاتی رہوں، اس سے نجات کا راستہ ایک ہی ہے۔ میری اس بات پر وہ خود سوچنے لگی، ہاں روحانی عمل میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور طاقت اس لیے ہوتی ہے کہ روحانی عمل کے دوران خدا ساتھ ہوتا ہے۔ ان خیالات کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک نیا روحانی جذبہ پیدا ہوا، نیا حوصلہ ملنے لگا، کیونکہ اب وہ دشمنی کے راستے پر نہیں چل رہی تھی اور دوستی کے راستے پر بھی نہیں چل رہی تھی۔ اس کے آگے جو راستہ تھا وہ اس پر چلتی ہوئی خدا کی خوشنودی تک پہنچ سکتی تھی۔ اپنے گاڈ کو راضی کر کے ہی وہ اپنے دماغ سے کسی اجنبی کو نکال سکتی تھی۔ پارس، علی تیمور اور سونیا ثانی نے جس رات ہوائی حملے کیے، اس رات وہ تینوں ایک دوسرے سے 2-3 مختلف مقامات پر تھے۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے بے شمار ساتھی بھی تھے۔ ان کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں تھیں۔ گاڑیوں میں ٹی وی سیٹ، کمپیوٹر اور ٹرانسمیٹر وغیرہ تھے۔ وہ وقت ضرورت ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے کھلونا ہوائی جہاز اڑاتے تھے، پھر اڑانے والے جہازوں کو اسکرین پر دیکھ کر معلوم کرتے تھے کہ وہ کہاں سے گزر کر مشیگن جھیل کے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں۔ جب وہ مشیگن کے خفیہ اڈوں پر کامیابی سے بلاسٹنگ کر چکے اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ مشین کے پرخچے اڑ گئے ہیں، تو انہوں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کی اور یہ طے کیا کہ جو جدھر جا سکتا ہے چلا جائے، بعد میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے گی۔ پارس، علی تیمور اور سونیا ثانی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق مختلف راستوں سے مختلف شہروں اور مختلف اسٹیٹس کی طرف چل پڑے۔ روانگی سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹر اور دوسرے تمام آلات اپنی اپنی گاڑیوں سے نکال کر پھینک دیے تاکہ راستے میں کہیں چیکنگ ہو تو ان پر کوئی شبہ نہ کیا جائے۔ وہ تینوں وقتی طور پر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ سونیا ثانی ایک شہر جانے والے راستے پر چل پڑی تھی۔ کوئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پارس کی گاڑی نے اسے کراس کیا۔ وہ رفتار بڑھا کر پارس کے مخاطب کرتے ہی بولی، گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی روک دی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس اگلی سیٹ پر آ کر کہنے لگی، گاڑی ایک ہی ہو تو بہتر ہے، چلو۔ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہاں ایک گاڑی ہے تو اب ایک ہی بار چیکنگ ہوگی، لیکن چیکنگ کرنے والے ہمیں میاں بیوی سمجھیں گے۔ میں آ کر بیٹھ گئی ہوں تو زیادہ نہ پھیلو، ورنہ دھکا دے کر گاڑی لے جاؤں گی۔ لیلا پارس کے دماغ میں تھی، مسکراتے ہوئے بولی، بیٹے ثانی کے دماغ میں سلمان بھائی ہیں، ذرا سوچ سمجھ کر مذاق کرو۔ پارس نے کہا، امی آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے، باپ کو بیٹی کے دماغ میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم جوان ہیں، ہنسنا بولنا ہماری فطرت ہے۔ پلیز آپ سلطانہ آنٹی کو ثانی کے پاس بھیج دیں۔ علی جیسے خشک اور سنجیدہ جوان کے دماغ میں سلمان انکل کو رہنا چاہیے۔ مشیگن جھیل کے خفیہ اڈے کو تباہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا، جبکہ علی تیمور نے حقیقتاً بچوں کا کھیل بنا دیا تھا۔ ایسے وقت ہر لمحہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، پھر سب سے زیادہ اپنے بچوں کی حفاظت لازمی تھی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، صرف تماشا دیکھیں گے، اور خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آیا تو دشمنوں کی ٹیلی پیتھی کا جواب اپنی ٹیلی پیتھی سے دیں گے۔ لیلا پارس کے پاس، سلطانہ علی کے پاس اور سلمان اپنی بیٹی ثانی کے پاس تھا۔ میں تینوں کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ لیلا نے سلطانہ اور سلمان کی پوزیشن بدل دی، سلطانہ کو ثانی کے پاس اور سلمان کو علی کے پاس بھیج دیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی اور زبردست پلاننگ تھی، جس کے نتیجے میں مشین کی تباہی کے دوران کوئی مشکل یا رکاوٹ سامنے نہیں آئی۔ واپسی میں بھی 2 پولیس چوکیوں پر روٹین کے مطابق سرسری طور پر پوچھ گچھ ہوئی، پھر انہیں آگے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی باقاعدہ ناکہ بندی شروع نہیں ہوئی تھی۔ علی تیمور ایک دوسرے راستے پر جا رہا تھا۔ ایک پولیس چوکی پر ایک رشوت خور افسر تھا، شراب کے نشے میں مست تھا، ہر گاڑی والے سے کچھ نہ کچھ وصول کر رہا تھا اور وصولی سے پہلے چیکنگ کے ذریعے انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے اپنا قیمتی وقت بچانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ رشوت کے طور پر دے کر چاہ رہے تھے۔ جب وہ علی کے پاس آ کر بولا تو سلمان نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ افسر نے اپنے ماتحتوں سے کہا، اسے جانے دو، یہ تو میرا بیٹا ہے، گڈ بائے بیٹا، گڈ بائے۔
علی کسی چیکنگ کے بغیر گزر گیا۔ ثانی اور پارس نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ وہاں کے ایک گیراج میں دوسری گاڑی تیار تھی۔ وہ اس میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ تک پہنچ گئے۔ ثانی نے سلطانہ سے کہا، آنٹی ہم یہاں خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ علی کی کیا خبر ہے؟ ہاں وہ خیریت سے ہے۔ ابھی تمہارے ڈیڈی نے بتایا ہے کہ ایک پولیس چوکی پر اسے روکا جا رہا ہے، لیکن تمہارے ڈیڈی نے اس کی گاڑی اور کاغذات کی چیکنگ نہیں ہونے دی۔ اسے مکھن کے بال کی طرح نکال کر لے گئے ہیں۔ علی کس سمجھ جا رہے ہیں؟ میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ پلیز آپ کہہ دیں کہ میں یاد کر رہی ہوں اور آپ کی کامیابی سے بہت خوش ہوں۔ سلطانہ چلی گئی۔ پارس نے پوچھا، کیا آنٹی سے باتیں کر رہی تھی؟ ہاں کہہ رہی تھی میرے علی کا جواب نہیں ہے۔ اس نے بچوں کے کھلونے سے ایک سپر پاور کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی ہے۔ علی کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک یادگار بن کر رہے گا۔ انا للہ، تم علی کی یادگار بنا رہی ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ توڑ سکتی ہو؟ سنا ہے بہت زبردست فائٹر بھی ہو۔ علی کا منہ کئی بار توڑا ہے۔ وہ تمہاری طرح چھچورے نہیں ہیں۔ کیا شادی سے پہلے محبت کرنا چھچورا پن نہیں ہے؟ محبت کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا تو وہ تمہارے ساتھ ثواب کماتا رہتا ہے۔ کیوں مجھے الفاظ کی ہیرا پھیری میں الجھا رہے ہو؟ جاؤ آرام کرو اور مجھے بھی سونے دو۔ جانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ جو چیلنج کرتا ہوں اسے پورا کر کے دکھاتا ہوں۔ کیا تم نے کوئی چیلنج کیا تھا؟ ہاں، یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا تمہیں علی سے دور کر دوں گا اور تم نے مذاق سمجھ کر ٹال دیا ہے۔ اچھا تو جناب کا دعویٰ ہے کہ ابھی آپ نے علی کو مجھ سے دور کیا ہے؟ بے شک تم سمجھ رہی ہو، ہم اپنی پلاننگ کے مطابق ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد کرو، یہ آئیڈیا میں نے ہی پیش کیا تھا کہ مشین کو تباہ کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تاکہ کبھی ایک ساتھ دشمنوں کی گرفت میں نہ آ پائیں۔ ہاں یاد آ گیا، تم نے ہی یہ آئیڈیا پیش کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، پھر مشیگن کی طرف جانے سے پہلے میں نے تم سے پوچھا تھا تم کس راستے سے واپس جاؤ گی؟ وہ اسے گھور کر بولی، اور میں نے کہا تھا کہ دوسرے راستے پر جاؤں گی۔ پارس تم پکے شیطان ہو، اپنا راستہ بدل کر میرے راستے پر آ گئے اور علی کو دوسری طرف بھیج دیا۔ اگر علی سچا عاشق ہوتا تو وہ بھی راستہ بدل دیتا اور تمہارے پاس چلا آتا۔ میرے سچے عاشق، میں تم سے خوش ہوئی، یہ لو انعام، میرے ہاتھ کو بوسا دو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ پارس نے دور سے کہا، پہلے میں اپنے ستاروں کی گردش معلوم کر لوں، پھر تمہاری گردش میں آؤں گا۔ شب بخیر۔ وہ جانے لگا۔ ثانی ہنسنے لگی۔ بند دروازے کو کھول کر باہر جاتی پارس کے حلق سے کرا نکلی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ثانی کے پاس آ گیا۔ ثانی نے اسے گرنے سے بچایا، اسے تھام لیا، پھر پوچھا، باہر کون ہے؟ پارس نے ثانی کے تھامنے والے ایک ہاتھ کو بوسا دیا، پھر بھاگتے ہوئے دروازے پر آ کر کہنے لگا، میرے ستاروں نے تمہارے پاس پہنچا دیا تھا، باقی سب خیریت ہے۔ ثانی نے گلدان کھینچ کر مارا، وہ نشانے سے نکل گیا۔ گلدان چوکٹ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ وہ باہر آ کر کہنے لگی، میرا بھی چیلنج سن لو، میں تمہیں الو بنا کر اپنے علی کے پاس جاؤں گی اور تمہیں میری بھابھی بننے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اور کان پکڑ کر تسلیم کرنا ہوگا کہ تیور صاحب شیر پر سوا شیر ہیں۔ میں تسلیم نہیں کروں گی، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ وہ ہنستا ہوا جانے لگا۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، بیٹے کیوں اسے ستاتے ہو؟ امی ستانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ مجھ سے کم نہیں ہے۔ میری کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو میں اسے خوب پریشان کرتا۔ خدا نے بہن تو نہیں دی، مگر بہن اور بھابھی کا مکسچر دے دیا ہے۔ بیٹے وہ تمہاری مما کی طرح بڑی تیزی سے ذہانت کا مظاہرہ کرتی ہے، مکاری میں اس کا جواب نہیں ہے۔ جب وہ حرکت میں آئے گی تو تمہارے ہوش اڑا دے گی۔ یہ گڑیا میرے ہوش اڑا دے، یہی میں چاہتا ہوں، اسی لیے چھیڑتا ہوں۔ وقت گزارنے کا یہ اچھا دلچسپ مشغلہ رہے گا۔ دوسری طرف سلطانہ نے ثانی کے پاس آ کر کہا، علی ایک تیسرے شہر میں جا رہا ہے، اس نے تمہیں کل کسی فلائٹ سے وہاں آنے کو کہا ہے، بشرط یہ کہ حالات سازگار ہوں۔ میری مما نے برے وقتوں میں حالات کو سازگار بنانا سکھایا ہے۔ پلیز آپ مما وغیرہ سے مشورہ کریں اور علی، پارس اور میری شخصیتوں کو کچھ عرصے کے لیے تبدیل کر دیں۔ تبدیلی کا مقصد کیا ہے؟ پورے ملک میں ہماری تلاش شروع ہو گئی ہوگی۔ تلاش کرنے والوں کے دماغوں میں ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی موجود ہوں گے۔ ہم سانس روک کر انہیں چور خیالات پڑھنے سے روکیں گے تو انہیں ہم پر شبہ ہو جائے گا۔ وہ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، دماغی طور پر کمزور بنا کر ہماری اصلیت معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں درست کہتی ہو، اگر شخصیت اور لہجہ بدل جائے تو دماغ میں آنے والوں کو تمہاری اصلیت معلوم نہیں ہوگی۔ میں ابھی جا کر سسٹر سے اس سلسلے میں مشورہ کرتی ہوں۔ سلطانہ اور سونیا کے ذریعے یہ باتیں مجھ تک پہنچیں۔ میں نے کہا، ہاں بے شک یہی ہونا چاہیے۔ تینوں کی شخصیت بدلنے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کے اندر کون سی تبدیلیاں ہوں گی اور کتنی خصوصیات بحال رہیں گی۔
میں نے اہم ہدایات دیں۔ پہلی یہ کہ شخصیت تبدیل ہوگی، دوسری یہ کہ آواز اور لہجہ تبدیل ہوگا۔ ابھی ان تینوں کے پاس جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ تھے وہ اسی حیثیت سے اپنی شناخت برقرار رکھیں گے۔ ان کے چور خیالات بھی دشمنوں کے سامنے انہیں اسی حیثیت سے پیش کریں گے۔ تنویمی عمل کے دوران ان کے دماغوں میں یہ نقش کیا جائے گا کہ ان کی ذہانت، ان کا علم اور ان کی تمام صلاحیتیں پہلے کی طرح قائم رہیں گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، حتیٰ کہ ماسٹر واٹسو روکی سے سیکھے ہوئے تمام ہنر بھی بحال رہیں گے۔ لیلا، سلطانہ اور سلمان مجھ سے ہدایات لے کر چلے گئے۔ سلمان تنویمی عمل کے ذریعے شخصیت تبدیل کرنے کے لیے پارس کے پاس چلا گیا۔ سلطانہ ثانی کے پاس آئی۔ ثانی نے کہا، آپ میری ایک بات مانیں گے؟ بولو، کیا چاہتی ہو؟ شخصیت بدلنے کے بعد ہم اپنوں کو بھول جائیں گے، خود اپنی اصلیت یاد نہیں رہے گی۔ ان حالات میں بھی میں علی سے دور رہنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو بھول کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے۔ تم خود کو تنویمی عمل کے لیے تیار رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنی بہن لیلا کے پاس آئی، پھر کہنے لگی، تمہارے بہنوئی سلمان یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ ثانی اور علی شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ لیلا نے کہا، یہ تو میں بھی سوچتی ہوں، سسٹر سونیا بھی یہی چاہتی ہیں کہ اب ان کی شادی ہو جائے، لیکن یہ دونوں کچھ عجیب مزاج کے حامل ہیں، زیادہ سے زیادہ علم و ہنر سیکھنے میں عمر گزار رہے ہیں، ان کے اندر دلی جذبات کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ لیلا، یہ بہترین موقع ہے، ہم ابھی تنویمی عمل کے دوران ان کے اندر روحانی جذبات اور ازدواجی زندگی گزارنے کی خواہشات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ گناہوں سے بچتے رہیں، ہم بھی گناہ کی نہیں شدید محبت کی ترغیب دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں علی تیمور پر اسی طرح کا عمل کروں گی۔ وہ علی کے دماغ میں گئی اور سلطانہ ثانی کے دماغ میں آ کر اس پر عمل کرنے لگی۔ وہ بڑی آسانی سے ٹرانس میں آ گئی، کیونکہ خود یہی چاہتی تھی۔ میں نے جو ہدایات دی تھیں اس کے مطابق سلطانہ نے اس کی شخصیت میں تبدیلی کی، باقی ذہانت اور صلاحیتوں کو اسی طرح قائم رہنے دیا۔ اس کے بعد اس نے ثانی سے کہا، جیسا کہ تم جانتی ہو تمہارا نام سلوانہ جوزف ہے، اب میں اسی نام سے تمہیں مخاطب کروں گی۔ بولو، تم کون ہو؟ میں سلوانہ جوزف ہوں۔ آج سے تمہارا دماغ حساس نہیں رہے گا، تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گی، میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کروں گی۔ سلوانہ، تمہاری زندگی میں ایک خوبرو جوان آئے گا، اس کا نام جان کارلو ہے۔ تم پہلی ملاقات میں ہی اس سے محبت کرنے لگو گی اور اس سے شادی کر لو گی۔ میں جان کارلو سے محبت کروں گی اور پھر شادی کر لوں گی۔ ادھر لیلا نے علی تیمور کو اپنا معمول بنا کر کہا، تمہاری زندگی میں ایک حسین لڑکی آئے گی، اس کا نام سلوانہ جوزف ہے، تم اسے دیکھتے ہی عاشق ہو جاؤ گے اور اس سے شادی کرو گے۔ وہ کہنے لگا، میں اسے دیکھتے ہی عاشق ہو جاؤں گا اور اس سے شادی کر لوں گا۔ پارس، علی تیمور اور سونیا ثانی بڑے سے بڑا اور خطرناک سے خطرناک کام اپنی صلاحیتوں کے بل پر کرتے تھے۔ کبھی کبھی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا سہارا بھی لیتے تھے، ورنہ ٹیلی پیتھی کے سہارے سے انکار کر دیتے تھے۔ اب شخصیت کی تبدیلی بہت ضروری ہو گئی تھی، اس لیے وہ تنویمی عمل کے ذریعے معمول بننے پر راضی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں پر اعتماد کیا تھا اور بزرگوں نے اس اعتماد میں ذرا سی گڑبڑ کر دی تھی۔ سلمان نے پارس کی شخصیت بدلنے کے بعد ایک عامل کی حیثیت سے حکم دیا، تم کسی لڑکی یا عورت سے متاثر نہیں ہوگے اور نہ ہی کسی سے عشق کرو گے، صرف جینیفر نامی لڑکی سے محبت کرتے رہو گے۔ جو کا اصل نام جینیفر تھا۔ سلمان کو یہ اچھا موقع ملا تھا کہ وہ پارس کو صرف اپنی بیوی کا پابند بنا دیتا، لہٰذا اس نے اسے پابند کر دیا۔ پارس نے وعدہ کیا کہ وہ صرف جینیفر سے محبت کرتا رہے گا اور دوسری لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لے گا۔ اس کے برعکس لیلا نے علی کو پابند نہیں کیا، جبکہ وہ بیچارہ کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ آئندہ وہ سلوانہ جوزف پر مر مٹنے والا تھا۔ اسی طرح ثانی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی اور اب کسی جان کارلو سے محبت اور شادی کرنے والی تھی۔ ان بزرگوں نے تینوں کے اعتماد کے خلاف تنویمی عمل کیا تھا، لیکن اپنی دانش میں انہی کے لیے اچھا کیا تھا۔ ایک عرصے سے رسونتی بہو کے لیے بے چین تھی۔ سونیا بھی چاہتی تھی کہ شادی کے بغیر دونوں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ساتھ نہ جایا کریں، جلد ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ سلمان بھی باپ کی حیثیت سے بیٹی کے لیے فکر مند تھا۔ لیلا اور سلطانہ نے سب کے مشترکہ مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ کچھ ایسا ہی مسئلہ سرگئی ایلپا کے ساتھ تھا، لوگ اس کی بھی شادی کرانے پر تل گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس پر تنویمی عمل بھی کیا گیا۔ ماسک مین، اعلیٰ حکام اور بڑے فوجی افسران اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر سرگئی نے شادی نہ کی، کسی مرد کے زیر اثر نہ آئی اور اس کے بچوں کی ماں نہ بنی تو کسی دن پارس اسے اڑا لے جائے گا۔ سرگئی ایلپا نے شادی کے معاملے کو ٹالنے کی بہت کوشش کی تھی۔ تنویمی عمل کے دوران بھی کہا تھا کہ جب وہ کسی مرد سے متاثر نہیں ہوئی ہے تو پارس کیا چیز ہے۔
پھر اس نے خوفزدہ کرنے کے لیے وہ خواب بیان کیا تھا جسے کئی بار دیکھ چکی تھی، اور ہر خواب میں اس کے قریب آنے والا دولہا اپنے ہی خون میں نہا گیا تھا۔ ماسک مین اور دوسرے اکابرین نے اس خواب کو اہمیت نہیں دی تھی۔ عامل نے اسے حکم دیا کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر شادی کرے۔ اگر اس نے شادی کر ہی لی، پھر جو اس کا انجام ہوا وہ سب کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ جس خواب کو اہمیت نہیں دی گئی تھی اس کی تعبیر سچی نکلی تھی۔ اس کے قریب آنے والا دولہا اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ سرگئی نے خوب سوچ سمجھ کر شادی اور قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دولہا اور ایک قتل سے بات نہیں بنے گی، دوسرے لوگ پھر بھی اس سے شادی کرنے کا خطرہ مول لیں گے۔ اس نے خیال خانی کے ذریعے ہیرا پھیری کر کے دوسرے خوش نصیب کے لیے ماسک مین اور تیسرے خوش نصیب کے لیے کرنل کا نام نکالا تھا، تاکہ یگے بعد دیگرے بڑے لوگ دلہن کے پاس آ کر مرتے رہیں گے تو پھر دوسرے لوگ توبہ کر لیں گے۔ ویسے یہ ثابت ہو گیا کہ سرگئی نے بارہا جو خواب دیکھا تھا وہ محض خواب نہیں تھا، ایک چیلنج تھا جو پورا ہو گیا تھا، اور آئندہ بھی یہ خواب اپنی سچی تعبیر پیش کر سکتا تھا۔ دولہا کی موت پر کسی نے سرگئی پر شبہ نہیں کیا، کیونکہ پلاننگ بڑی زبردست تھی۔ وہاں دو خوش نصیب موجود تھے، ایک خوش نصیب ماسک مین اور دوسرا خوش نصیب کرنل تھا جس نے فرار ہونے والے قاتل کو گولی مار دی تھی۔ ایسے میں سبھی کے دماغوں میں ایک ہی بات پیدا ہوئی کہ کرنل نے اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے قاتل کو گولی ماری ہے۔ اگر وہ زندہ گرفتار ہوتا تو یہ ضرور بیان دیتا کہ کرنل صاحب کے حکم سے اس نے دولہا کو قتل کیا ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے سوال کیا، ویل کرنل، تم نے اسے گولی کیوں ماری؟ کرنل نے کہا، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ بھاگ جانا چاہتا تھا۔ انٹیلیجنس کے چیف نے کہا، وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ اس کوٹھی کے باہر سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں، شہر کے ہر راستے ہر موڑ پر ناکہ بندی کی جاتی ہے، پھر کسی قاتل یا مجرم کو سزائے موت دینے کا حق صرف عدالت کو ہے۔ تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف زخمی کرنا چاہتا تھا، لیکن نشانہ بہک گیا۔ میں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ہے، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ فیصلے سے پہلے قتل کے مقصد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ماسک مین نے کہا، مجھے سرگئی کے بیوہ ہونے کا افسوس ہے، اس کے بعد دوسرا خوش قسمت میں ہوں۔ کیا مجھے بھی کسی سازش کے تحت قتل کیا جائے گا؟ کیونکہ میرے بعد ہی کرنل کی باری آئے گی۔ کرنل نے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی خوش قسمتی پر جو اپنے قابل فوجی افسروں کے قتل سے حاصل ہوتی ہو۔ میں تمام اعلیٰ عہدیداران کی موجودگی میں سرگئی سے کہتا ہوں کہ یہ میرے دماغ میں آئے اور میرے چور خیالات پڑھ کر سب کو سنائے۔ ایک حاکم نے کہا، یہ معقول بات ہے، سرگئی خیال خانی کے ذریعے ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی۔ دوسرے نے کہا، عدالت تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی، اچھا ہے کرنل کی بے گناہی یہیں ثابت ہو جائے گی۔ ماسک مین نے کہا، ہم جتنے اعلیٰ عہدیدار یوگا کے ماہر ہیں، سرگئی ان کے دماغوں میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم اہم ملکی معاملات سرگئی کو بھی نہیں بتاتے ہیں۔ اگر یہ کرنل کے دماغ میں جائے گی، دوسری اہم معلومات بھی حاصل کر لے گی۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرگئی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں یوگا نہ جاننے والے معزز عہدیدار موجود ہیں، ان سے بھی ملک کے وہ اہم راز چھپائے جاتے ہیں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سرگئی کا بھی بہت سے ملکی رازوں سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا اسے کرنل کے دماغ میں چھپے رازوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جتنے یوگا کے ماہر عہدیدار تھے وہ ماسک مین کے اس اشارے کو سمجھ گئے کہ سرگئی کرنل کے دماغ میں جاتے ہی یہ معلوم کر لے گی کہ اس کا اصل نام ایلپا ہے، اس کا تعلق ایک بڑے ملک سے ہے، اور وہ تنظیم والوں کے ایک شہر سے اغوا کی گئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ پارس اس کی زندگی میں بڑے ہی ڈرامائی انداز میں آ کر جا چکا ہے۔ ادھر سرگئی بیوہ ہونے کے بعد آنسو بہانے کے بعد چکرا کر گر پڑی تھی۔ اسے اٹھا کر ایک بیڈ روم میں لایا گیا، وہاں ایک فوجی ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، اس کے لیے دوائیں تجویز کیں، پھر کہا، اسے صدمہ پہنچا ہے، ظاہر ہے کہ بارہا دیکھا وہ خواب سچا ثابت ہوا ہے۔ اس حقیقت نے بیچاری کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے، یہ ہوش میں آنے کے بعد نارمل رہے گی۔ وہ ہوش میں تھی، ڈاکٹر کے دماغ میں رہ کر اس کی دماغ سے لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ اسے صدمہ پہنچا ہے۔ کرنل کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، کچھ روز تک اس کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی کوششیں کی گئیں، پھر اعلیٰ عہدیداران کی حمایت سے وہ کیس ختم ہو گیا۔ کسی کے قتل ہونے کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی سرگئی کی شادی کی تھی۔ آئندہ وہ ماسک مین کی شریک حیات بننے والی تھی، اور وہ جلد سے جلد شادی کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اعلیٰ عہدیداروں کے کانوں میں یہ بات پھونک رہا تھا کہ سرگئی کو شادی کے لیے مجبور کیا جائے۔ یہ بات سرگئی سے کہی گئی تو وہ کہنے لگی، اگرچہ ایک کے مرنے کے بعد اتنی جلدی دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے، تاہم میرے اندر پتہ نہیں کیوں ازدواجی زندگی گزارنے کی بے چینی سی رہتی ہے۔ میں تیار ہوں، چاند کی 14 تاریخ قریب ہے، اس روز شادی کروں گی۔
चांद की 14 तारीख क्यों ज़रूरी है? मैं नहीं जानती कि इस तारीख को शादी क्यों करना चाहती हूँ। शायद मैं चाहती हूँ कि इस तारीख को मेरा ख्वाब झूठा पड़ जाए। फिर वो एक मुलाकात में मास्कमैन से कहने लगी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा ख्वाब फिर सच्चा होगा? नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। ये बुज़दिली की बात नहीं है। जब मालूम है कि सांप के बिल में हाथ डालने से वो टस लेगा, तो वहाँ हाथ डालना बहादुरी नहीं है। सांप का मन का हासिल करने वाले चांद पर खेलकर मन का हासिल करते हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने की लगन शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो आदमी फिर अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो चीज़ ही ऐसी थी कि उसके लिए जान की बाजी लगाने वालों की कमी नहीं थी। उस जगमगाते हुए ताज को जो अपने सर पर रख लेता, एक आलम का शहंशाह बन जाता। उसकी हर तरह हिफाजत करने के लिए उसकी एक मुकम्मल डमी बनाई गई थी। वो डमी भी कुछ कम हसीन नहीं थी। उसके जैसा ही कद था और उसकी तरह ही सेहतमंद जिस्म की मालिक थी। पिछले 6 माह से उस पर मेहनत की जा रही थी। सुरगई की आवाज़ और लहजे में बोलना और उसी के अंदाज में चलना सिखाया गया था। वो उस डमी को बड़े मुल्कों में और ख़ास तौर पर फ्रांस के शहर पेरिस में भेजना चाहते थे। उसे पेरिस में भेजने का मकसद पारस को शिकार करना था। डमी का नाम एल्पा बेकर रखा गया था ताकि वो इस नाम से पारस की तवज्जो हासिल कर ले। उधर सुरगई को समझाया गया था कि ये एक फर्जी नाम है। कभी पारस की एक महबूबा का ये नाम हुआ करता था। वो इस नाम की कशिश से डमी की तरफ माइल होगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर गोली मारती जाएगी। गोली मारने का ही फैसला था कि सुरगई एल्पा के बहकने का अंदेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सुरगई को हिदायत की गई थी कि वो डमी के दिमाग में जाकर उस पर तनवीमी अमल करे और ये बात उसके जहन में नक्श कर दे कि वो टेलीपैथी जानती है। वो हर सुबह उसके दिमाग में जाती थी, उसे योगा की मशक़ें कराती थी। इस तरह डमी भी सांस रोकने की आदी हो गई थी। डमी को मॉस्को से पेरिस भेजने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए। रवानगी से एक दिन पहले आमिल उस पर तनवीमी अमल करने आया ताकि वो डमी भी पारस के फरेब में न आए और तनवीमी अमल के मुताबिक मास्कमैन की वफादार रहे। जब उसने अमल शुरू किया तो सुरगई चुपचाप डमी के अंदर मौजूद थी। उसने उस अमल को नाकाम बना दिया, लेकिन डमी के जरिए यकीन दिलाया कि उसका अमल कामयाब रहा है और वो हमेशा मास्कमैन की वफादार बनकर रहेगी। आमिल मुतमईन हो गया। उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया गया। तब सुरगई ने उस पर अमल किया। उसे ट्रांस में लाकर अपनी मामूला बनाकर ये बातें उसके दिमाग में नक्श कर दीं कि वो सुरगई की जगह आ जाएगी। खुद को सर से पांव तक और दिल से दिमाग तक सुरगई अंदरोफ समझती रहेगी। सुरगई हमेशा ख्याल खानी के वक्त एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके किसी के ख्यालात पढ़ती थी। उसने डमी को भी हुक्म दिया कि जब भी उसे ख्याल खानी का हुक्म दिया जाए वो किसी खाली कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करे। सुरगई वक्त ज़रूरत उसके पास पहुंचकर ख्याल खानी किया करेगी। डमी के दिमाग में सुरगई को सिर्फ उस वक्त तक बराबर आते जाते रहना था जब तक कि वो पेरिस ना पहुंच जाती या किसी भी मुल्क में पहुंचकर मास्कमैन के ख़ास मातहतों और सुराग रसानों से निजात हासिल न कर लेती। वो दूसरे दिन डमी की रिहाइशगाह में उससे मुलाकात करने गई। वहाँ चंद ख़ास अफराद ही जा सकते थे। चूँकि सुरगई भी डमी को ट्रेनिंग देती रहती थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। उसने डमी के पास आकर बेडरूम के दरवाजे को बंद कर लिया। जब वो दरवाज़ा दोबारा खुला तो डमी वो लिबास पहन चुकी थी जो सुरगई अभी पहन कर आई थी। वो इस लिबास में रिहाइशगाह के बाहर आ गई। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे सुरगई समझकर सैल्यूट किया। वो सुरगई की कार में बैठकर जाना चाहती थी। उसी वक्त मास्कमैन की कार आकर रुकी। उसने कार से बाहर आकर पूछा, हेलो सुरगई, यहाँ क्या कर रही हो? एक तो डमी खुद को मुकम्मल सुरगई समझती थी, दूसरे ये कि सुरगई उसके दिमाग में थी। वो अपनी कार से निकलकर मास्कमैन के करीब आते हुए कहने लगी, मैं डमी से मिलने आई थी। आज वो कुछ गुमसुम सी लग रही थी। मास्कमैन ने कहा, मैं इसकी वजह जानता हूँ। पिछली रात उस पर तनवीमी अमल किया गया था, इसलिए वो ज़रा उलझी हुई होगी। फिर इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, सुरगई ने कहा, कल चांद की 14 तारीख है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, कल मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। जब मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश पैदा हुई तो उसके साथ ये भी ख्वाहिश थी कि मेरा होने वाला शौहर मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन तुम अपने मामलात में इतने मसरूफ़ रहते हो कि मुझसे मोहब्बत करने की फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, मैंने कई बार मोहब्बत के लिए वक्त निकालने की कोशिश की, मगर काम का बोझ बहुत है। आज रात को तुम्हारी डमी सयाहों की एक टीम के साथ रवाना कर दी जाएगी। उसके जाते ही मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर हो जाएगी। फिर मैं दिन रात तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। वो दोनों हाथों से उसका हाथ थाम कर कहने लगी, तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो। ये सोचकर तुमसे कुदरती तौर पर मोहब्बत हो गई है। जी चाहता है तुम्हें देखती रहूं और तुम्हारे ही मुताल्लिक सोचती रहूं। मास्कमैन ने कहा,
کبھی کسی حسینہ نے ایسے والہانہ انداز میں مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ میرا ہاتھ تمہارے خوبصورت ہاتھوں میں کانپ رہا ہے۔ پلیز مجھے کمزور نہ بناؤ، آج اپنے فرائض ادا کرنے دو، کل سے میں تمہارا ہی رہوں گا۔ ڈمی نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ پسینہ پہنچتا ہوا رہائش گاہ کے اندر اپنی دانش میں ڈمی سے ملنے آیا، جبکہ ڈمی کو باہر چھوڑ کر آیا تھا اور اصل سے ملاقات کر رہا تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ آج رات وہ سیاحوں کی ٹیم کے ساتھ روانہ ہوگی۔ اس ٹیم میں جتنی عورتیں اور مرد سیاح کی حیثیت سے جا رہے ہیں، وہ تجربے کار فوجی افسر اور ملٹری انٹیلیجنس کے بہت ہی ہوشیار جاسوس ہیں۔ وہ ہر معاملے میں ٹیم کے لیڈر کی محکوم اور پابند رہے گی اور فوجی ڈسپلن کے مطابق اس کے احکامات کی تعمیل کرتی رہے گی۔ اس رات اصل سرگئی آندروف کو اس ملک سے باہر جانے کا موقع مل گیا۔ وہ سیاحوں کی ایک ٹیم میں شامل ہو کر جرمنی جانے والے ایک طیارے میں سوار ہو گئی۔ ایسے وقت وہ بار بار ڈمی کے پاس جا کر دیکھ لیتی تھی کہ اس کی کسی حرکت سے دوسروں کو شبہ نہ ہو، لیکن حالات سازگار تھے کیونکہ تمام ذمہ دار افسران ڈمی کو رخصت کرنے کے سلسلے میں مصروف رہے تھے۔ اس کے رخصت کرنے کے بعد ان انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے کہ ڈمی اس ٹیم کے ساتھ کن ملکوں اور شہروں میں جائے گی اور اسے ہر طرح کی سہولتیں کس طرح فراہم کی جائیں گی۔ دوسری طرف ماسک مین ڈمی کے معاملے کے علاوہ اپنی شادی کے انتظامات میں بھی الجھا ہوا تھا، اس لیے کسی نے اس ڈمی پر زیادہ توجہ نہیں دی جو ماسکو میں رہ گئی تھی۔ دوسری صبح 10 بجے ماسک مین کی شادی ڈمی سے ہو رہی تھی اور سرگئی ایلپا جرمنی کے ایک شہر فرینکفرٹ پہنچ گئی تھی۔ وہ پہلی بار ایک کمیونسٹ ملک سے باہر آئی تھی جہاں بات بات پر پابندیاں تھیں، زیورات پہننے اور میک اپ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، اوہ گاڈ، یہاں کیسی رنگینی اور چکمکاہٹ ہے۔ عورتیں رنگین اور عجیب و غریب ڈیزائن کے لباس میں گھومتی ہیں، ایسے زیورات، ایسا میک اپ کہ یہ عورتیں آسمان کی پری نظر آتی ہیں۔ اس ٹیم کا لیڈر جو ریٹائرڈ فوجی افسر تھا، اس نے کہا، یہ تو کچھ نہیں ہے، پیرس کا حسن اور وہاں دولت کی فراوانی دیکھو گی تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ میں پیرس میں ماڈرن عورتوں کی طرح زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہاں تمہارے لیے میک اپ مین، ہیئر ڈریسر اور گورنرز وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے، وہ سب تمہیں ماڈرن اور اسمارٹ بنا دیں گے۔ وہ ٹیم کے افراد سے باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی، پھر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ وہ سب ایک ہوٹل میں قیام کر رہے تھے۔ انہوں نے باہر جا کر تفریح کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن وہ درد سر کا بہانہ کر کے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ ڈمی کے پاس جا کر وہاں کے حالات معلوم کرنا ضروری تھا۔ وہاں ماسک مین بہت خوش تھا، شادی کامیاب ہوئی تھی۔ تمام اعلیٰ عہدیدار جو سسپینس بھری شادی کا بھیانک انجام دیکھنے آئے تھے، انہیں متوقع انجام دکھائی نہیں دیا۔ سرگئی کا خواب کوئی بھیانک تعبیر لے کر نہیں آیا، وہ سب اسے مبارکباد دے کر چلے گئے۔ ماسک مین ڈمی دلہن کے کمرے میں تھا۔ اس نے محبت کرنے کے لیے روس سرکار سے ایک ہفتے کی چھٹی لی تھی، اس لیے خوب محبت کر رہا تھا اور صبر کا پھل کھا رہا تھا۔ تمام رات جاگنے کے لیے بار بار کافی پی رہا تھا، پھر وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑا۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے کہنے لگا، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈمی نے سرگئی کی مرضی کے مطابق کافی میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ چاروں شانے چت ہو گیا تھا اور چور خیالات پڑھنے کے لیے دماغ کے دروازے کھل گئے تھے۔ وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگا، میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تم آرام سے بیٹھی ہو۔ سرگئی نے اس کے اندر سوچ کے ذریعے سے کہا، جب میں نے ہی زخم پہنچایا ہے تو مرہم کیسے لگا سکتی ہوں؟ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، کیا تم میرے دماغ میں آ گئی ہو؟ ہاں، اب تم بتاؤ گے کہ میری پچھلی زندگی کیا تھی، میں کون ہوں اور میرے دوست احباب اور رشتہ دار کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم ہماری ہو، ہمارے ملک اور قوم سے تعلق رکھتی ہو، تمہیں روسی ہونے پر فخر کرنا۔ شٹ اپ، ایک لفظ بھی نہ کہنا، آنکھیں بند کر لو، میں تمہارے چور خیالات پڑھ رہی ہوں، مداخلت کرو گے تو گہری نیند سلا دوں گی۔ وہ خاموش رہا۔ سرگئی اطمینان سے خیالات پڑھنے لگی۔ پتہ چلا اس کا اصل نام ایلپا بیکر ہے۔ وہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، وہاں تعلیم حاصل کی تھی اور وہیں ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا، لیکن وہ نسلاً تنظیم والی ہے، اس لیے بڑے ملک سے فرار ہو کر تنظیم والے ملک چلی گئی۔ وہاں پارس نے بڑے ڈرامائی انداز میں اسے پھانس لیا، اسے اپنے ساتھ فرانس لے جانا چاہتا تھا، لیکن ماسک مین کی کامیاب پلاننگ نے اسے ماسکو پہنچا دیا۔ وہاں اس کا برین آپریشن کیا گیا، اس کے دماغ سے پچھلی زندگی بھلا دی گئی۔ ماسک مین کے خیالات تمام پردے اٹھا رہے تھے، ماضی کی ہر بات کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ خاص طور پر دو باتیں اہم تھیں، ایک تو یہ کہ وہ پارس کی دیوانی تھی،
दूसरी बात यह कि दीवानगी के बावजूद उससे दूर रहना चाहती थी क्योंकि वो मुसलमान था। सुरगई अल्पा ने मास्कमैन से पूछा, तुम लोगों को मेरे तमाम तफसीली हालात कैसे मालूम हुए? उसके चोर ख्यालात ने बताया, उसे अगवा करके मॉस्को लाने के बाद उस पर तनवीमी अमल किया गया था। उसे मामूला बनाकर हुक्म दिया गया था कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात और वाक़यात तफसील से बयान करती रहे। जब उसने हुक्म की तामील की और अपनी ज़बान से पूरी हिस्ट्री बयान करने लगी तो उसे ऑडियो रिकॉर्डर के ज़रिए रिकॉर्ड कर लिया गया। सुरगई ने पूछा, मेरी हिस्ट्री क्या बताती है? क्या मैं पारस से मोहब्बत करती थी? अगर करती थी तो दूर क्यों रहना चाहती थी? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तंजीम वाली हूँ? उसके चोर ख्यालात ने कहा, तुम्हें पारस से मोहब्बत रही थी। तुम चाहती थीं वो तुम्हारा मजहब कबूल कर ले और उसके दिमाग में तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाए। पारस ने दोनों ही बातों को नामुमकिन बना दिया। आखिर तुमने उससे दूर हो जाने का फैसला किया। ऐसे ही वक्त हमने तुम्हें उससे छीन लिया और यहाँ ले आए।